जमालिही, बुलबुलें भी शौक में डाले हुए गुलतौक में, कहती थी अपने ज़ौक़ में हसनत जमी ओ खिसालिही। चिड़ियों की सुन के चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे, लाजिम है उस पे यूं कहे सल्लू अलैहि वसल्लम। एक मरतबा फिर जरा झूम कर ऊंची आवाज से दुरूद पाक का नज़ारा पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलि बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैर मुनक़सिमी, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्दो सलात के बाद अल्लाह जल्ला व अज़्ज़ा का एहसान जिस खाली की कायनात की दी हुई तौफीक से मैं और आप 40वें दरसे कुरान में हाजिर हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, ये जो फिगर है ना 40वां, ये बड़े कमाल लगे हैं, उनकी खुशबू अतराफ़ आलम में फैला दे। अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह जल्ला शानुहु ने 3 कामयाबी के बुनियादी उसूल बयान फरमाए हैं। 3 बुनियादी उसूल कामयाबी के अल्लाह ने बयान फरमाए। पहला फरमाया, ए ईमान वालों, ईमान वालों को मुखातब करके, क्योंकि ये कामयाबी के 3 उसूल ईमान वालों के लिए हैं। पहली चीज़ अल्लाह ने फरमाया, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो। नंबर 2, वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की बारगाह में पहुंचने का कोई वसीला ढूंढो, वसीला तलाश करो। वजाहिदू फी सबीलिही, और अल्लाह की राह में कोशिश करो। 3 चीज़ें हैं जो कामयाबी के बुनियादी उसूल अल्लाह ने बयान फरमाया। फरमाया कि जिसने तकवा इख्तियार कर लिया, अल्लाह की बारगाह में वसीला ढूंढ लिया और अल्लाह की राह में कोशिश करता रहा, अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो तुम फलाह और कामयाबी पा जाओगे। ये कामयाबी के 3 उसूल हैं। आपने बारहा ये आयत भी सुनी होगी, इस आयत पर खुतबा से खिताब भी सुने होंगे, आयत पढ़ी भी होगी, मुमकिन है इसका तर्जुमा भी पढ़ा हो, लेकिन हम दर हकीकत इसको समझें। इसमें कामयाबी के बुनियादी 3 उसूलों पर बात की गई है। पहला उसूल अल्लाह ने दिया, फरमाया तकवा इख्तियार करो, तकवा, क्योंकि जब तक इंसान को तकवा नहीं मिलता, इंसान कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तकवा क्या है? इन शॉर्ट मुख्तसर आपको बता दूं तकवा क्या है। हराम से बचना और हलाल को इख्तियार करना, ये तकवा है। क्या करना? हराम से बचना। ऊंचा बोले सारे। हराम से बचना और हलाल को इख्तियार करना, हराम काम छोड़ देना और हलाल काम इख्तियार कर लेना, ये तकवा है। अब हराम काम कौन कौन से हैं हम अपनी जिंदगी में देखें। झूठ बोलना हराम, गीबत करना हराम, चुगली मुसलमान की, इधर की बात उधर बताना हराम, दिलों के अंदर बोझ कीना रखना ये हराम, तकब्बुर करना हराम, हसद करना हराम, मिलावट करना हराम, धोखा देना हराम, नाप तौल में कमी करना हराम, माल हड़प कर लेना हराम, जुआ खेलना हराम, नमाजें छोड़ना हराम, गुनाह है, सूद खाना हराम। अब इंसान इन जितनी भी हराम करता चीजें हैं, जितनी भी गुनाह वाली चीजें हैं, इंसान इनको छोड़ दे और हर वो काम करे जिस पर अल्लाह ने इताअत और सवाब रखा है। जब उस काम में लग जाएगा तो अल्लाह इस बंदे को तकवा और परहेजगारी अता फरमा देगा। और जब इसको ये तकवा और परहेजगारी मिल जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे को कामयाब बना देगा। ये तकवा है। आज देखे ना, हम लोग ये भी कहते हैं कि यार हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हमने कभी ये गौर किया क्या मैं इस मनसब पर पहुंच गया हूं कि मेरी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो? कहीं ऐसा तो नहीं मैं हराम खाता हूं। मैंने कभी गौर किया, आज ना झूठ के भी नाम बदले गए हैं। हम झूठ जो है ना नाम बदल बदल कर बोलते हैं। हम कहते हैं कि जनाब मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो शुगल लाया सी। झूठ तो आपने बोल दिया, झूठ तो बोल दिया, मजाक में बोला या सीरियस में बोला। याद रखें,
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جھوٹ بھی سچ ہے. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اس حدیث کا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا جھوٹ بھی سچ ہے. مذاق پہ جھوٹ بولنا یہ جھوٹ ہی ہے. نمبر 2، مذاق میں طلاق دے دینا یہ طلاق ہے. مذاق میں کہنا کہ میں کافر ہوں، بندہ کافر ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جھوٹ بھی سچ ہے. بتائیں چھوٹی چھوٹی بات پر یہ جو ہے جب سے ہے نا، جب سے یہ ہے اس نے بڑے رولے ڈالے ہوں. ہاں جی آپا ہونا تے ملتان تے گل کرنی، میں 19 کسی دے آ گیا میں پہنچ آیا. میں کبھی غور کیا آپ نے؟ چھوٹی چھوٹی بات پر یہ جھوٹ بلاتا ہے ہم سے. جب تک نہیں تھا یہ اتنے جھوٹ نہیں تھے. میں حقیقت بات بتا رہا ہوں. کسی تو گڈی کرائی انہوں فون کرو کتنے، میں بس یہ تھوڑے نیڑے ہی آ گیا، بس میں پہنچنے والا 2 منٹ. وہ 2 منٹ ادھے گھنٹے دے ہونے نے. میرے جاننے والے ہیں، وہ میڈیسن کمپنی چلاتے ہیں، ان کی اپنی کمپنی ہے میڈیسن ملتان. وہ ہمارے ڈونر بھی ہیں، دعوت اسلامی کو ڈونیٹ بھی کرتے ہیں ہمارے جامعے کے. ایک دن وہ بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں نے پاک پتن نا ایک بندے کو کال کی. وہ بندہ کسی بہت بڑی پوسٹ پر تھا. تو میں نے کال کی تو وہ کہتے ہیں کہ یار 5 منٹ بعد کال کرنا مینوں تسی. کہتے ہیں میں نے گھڑی پہ دیکھا ٹائم، 5 منٹ بعد کال کر دی. تو کہتے ہیں میں نے جب کال کی، انہوں نے کال اٹھائی، انہوں نے کہا یار میں تمہیں کیا سی پاکستانی 5 منٹ یعنی آدھا گھنٹہ. اب دیکھیں لوگوں کی کیفیتیں کیسی ہو گئی ہیں یار. ہم دیکھیں نا، یہی تو ہوتا ہے ہمارے یہاں نا. ہماری ٹائم ہم نے خود بھی تو مجبور کیا ہوا نا لوگوں کو. ہم شادی پہ ٹائمنگ لکھتے ہیں 2 بجے کی، ہمیں پتہ ہے قوم نے آنا تھا 4 بجے. اگے بکنگ بھی 4 بجے کی ساری شروع ہوندی ہوتے میرج ہال چ. اتوں بھی اسی بکنگ 4 بجے کی کرانے ہیں. کارڈ تے لکھیا 2 بجے. سانو پتہ قوم نے آنا لیٹ. 2-3 باری کرو ہاں. اصل چ مسئلہ ہوندا انہاں نوں نیندر دا نیوتے دا. تے ٹائم تے کرتی بندیاں نے آنا کوئی نہیں، نیوتا پینا کوئی نہیں. یہ ہم نے خود ہی تو کیا ہوا ہے. اچھا پھر جب کوئی دینی کام ہو نا، دینی کام محفل آ جائے، کل خانی آ جائے، اس میں بڑے ہم ٹائم کے پابند ہوتے ہیں. دین کے معاملے میں 10 بجے ختم سی نا، بس 10 بجے کرو قاری صاحب، بس کرو. 4 بندے اتنے بھی بہ کے تھلے بھی بہ کے کہنا مولویاں دا بس یہو کام ہے، لگے نے ہن دوسرا آ گیا، ہن تیسرا آ گیا. سرکار 2 گھنٹے جڑے ویلے بیٹھے سی میرج ہال چ یاد کوئی نہیں. جے دین دی مجلس 1 گھنٹہ بھی زیادہ بہ جاؤ گے، 15 منٹ بھی بہ جاؤ گے، خدا دی قسم انہاں 15 منٹاں نے تے قیامت والے دن کام آنا ساڈے. سبحان اللہ. ہمارا مزاج بدل گیا سرکار، مزاج ہمارا بدل گیا بہت سارا. ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، جبکہ تھا یہ کہ ہم آخرت کو دنیا پر. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. آقا اسلام نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو. ہم دنیا میں ایسے رہ رہے گویا کہ ہم نے سدا یہی رہنا ہے. حضور فرماتے ہیں ایسے رہو کہ گویا کہ تم مسافر ہو، ایک نہ ایک دن جانا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام آئے تھے تو آپ جلال میں آ گئے. انہوں نے آ کر کہا جی روح قبض کرنے. آپ نے تفسیروں میں اٹھا کر دیکھیں، آپ نے مکہ مارا اور آنکھ نکال دی اس کی. اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکال دی. جی ایک کو میں خالی پیلی کی کسے کہانی ہے نہیں سنا رہا، قرآن مجید میں ہے، اٹھائیں تفسیریں. جب آنکھ نکالی آپ کی تو اللہ کی بارگاہ میں اسرائیل علیہ السلام پہنچ گئے کہ مولا تیرے نبی نے تو میری آنکھ نکال دی، میں تو روح قبض کرنے گیا تھا. اللہ نے بھی پھر فرمایا یہ میرے کلیم ہے، کلیم کی بارگاہ میں ایسے تو نہیں جا کر کہتے کہ میں روح قبض کرنے آیا. ان کو آداب بھی ہوتے ہیں کلیم کے دربار میں جانے کے. یہ میرے نبی تھے، مولا ہون کی حکم ہے. اللہ نے فرمایا جاؤ جا کر میرے نبی سے کہو کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے، آپ کی روح قبض کرنی ہے، آپ رہنا چاہتے ہیں دنیا میں یہ واپس آنا چاہتے ہیں، آپ حکم فرمائیں. اللہ اکبر. اب گئے ادب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. حضور اللہ کی طرف سے آئے ہوں روح قبض کرنے، آپ رہنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ اگر رہوں گا تو کتنا عرصہ؟ کہا کہ حضور یہ سامنے جانور ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، جتنے ہاتھ کے نیچے، مختلف روایات ہیں کہ ہاتھ رکھیں جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے سال آپ مزید جئیں گے. کہا اتنے سال جینے کے بعد پھر؟ کہا کہ پھر بھی روح تو قبض کروں گا میں. کہا اچھا جب بعد سے جانے اور پھر لے چل. تو بھائی ایک نہ ایک دن جانا تو ہے، لیکن انبیاء کو جو اجل آتی ہے، موت آتی ہے، وہ فقط لمحے کے لیے آتی ہے. جی احادیث میں ہے، احادیث کے اندر ہے کہ ان کی روح واپس ان کی جسم میں لوٹا دی جاتی ہے.
لیکن کلو نفس ذائقۃ الموت کا جو قانون ہے، جو قاعدہ اللہ نے بیان کیا، وہ ہر ایک پہ لاگو ہو رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ روح جسم سے جدا ہوگی، یہ نکلے گی، لیکن ہماری واپس نہیں آنی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، چیز کے اندر ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، 4 پیسے ہم جوئے کے کما کے اپنے حلق سے نیچے اتار رہے ہیں، جھوٹ بول کر ہم نے چیز بیچی، سودا بیچا، کتنے دن تک کھا لیں گے؟ ہم نے کسی کو دھوکہ دیا، دھوکے سے اس کے پیسے رکھ لیے، کتنے دن تک کھا لیں گے؟ لیکن ایک دن جانا پھر جی جو کچھ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا، وہ مالک پوچھے گا، جواب دینا پڑے گا۔ تقوی اختیار کریں، تقوی اختیار۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، یقین کر لیں، میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، ایک مرتبہ کچھ لوگ نا ایسے جا رہے تھے، جاتے ہوئے نا انہوں نے راستے سے سبزی کھڑی تھی، سبزی توڑ لی، تسلی سے بیٹھ کر نا جولیاں بھر کے لے کر گئے، تسلی سے۔ ایک ٹائم دا کھانا پکنا سرکار، ایک ٹائم دا نا تے حرام حلق دے تھلوں جڑو جانا، رب کعبہ دی قسم قیامت والے دن اے پیٹ نا جہنم دی آگ نال بھریا جائے گا۔ قیامت کے دن اس پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی، جہنم کی آگ۔ تھوڑا کما لیں، تھوڑا یار رزق حلال کمائیں، او میرے بھائیوں، تھوڑا کما لیں، رزق حلال کا کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، خدا کی قسم اگر یہ حدیث آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی اور آج آپ نے پلے سے باندھ لی نا، اللہ کی قسم ہے آپ کی ساری زندگی سکھ سے گزرے گی۔ سنیے حدیث، سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو میرے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جائے گا، میں قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر بھی راضی ہو جاؤں گا۔ آئے ہیں یار، کبھی سوچے اس کو تنہائی میں بیٹھ کر، یار کیا بات کی ہے کہ جو میرے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جائے گا، قیامت کے دن اس کے تھوڑے اعمال پر بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا تھا نا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو کی جہنم میں جانے کی بہت تجویز، مگر مولا تیری رحمت نے یہ بھی گوارا نہ کیا۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں نہیں آتی وہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ یار وہ اتنا رحیم، فرماتے تھوڑے رزق پہ بس راضی ہو جاؤ، او دے چھڈن دے بہانے دیکھو تسی، او دے جنت دین دے بہانے دیکھو مالک دے۔ فرمایا تھوڑے رزق تو راضی ہو جاؤ، قیامت والے دن جنت عطا کراں گا، میں راضی ہو جاؤں گا۔ لیکن اسی راضی نہیں ہوندے نا تھوڑے مال تے، جے رضامندی ہوندی تے نمازاں چھڈ کے پیچھے پہ جاندے روزی دے۔ آپ راضی کوئی نہیں نا، جے راضی ہوندے جویں اذان آئی سی مسجد نہ آندے، یار اللہ نے رزق لکھیا، مالک نے دینا، بس ٹھیک ہے نماز تے پڑھ کے آئیے، نماز تے ادا کر کے آئیے۔ لیکن نہیں، اسی ہور حل میں مزید ہے کچھ اور لے آؤ، ہور کچھ ہے لے آؤ۔ آئے ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو یہ تمنا کرے گا ایک اور بھی ہو۔ پھر فرمایا ابن آدم تیرے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، انہیں نہیں رجنا ساری زندگی۔ اللہ حضرت نے فرمایا تھا نا، فکر معاش بد بلا، حول معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ مہربانی کریں، تقوی اختیار کریں میرے بھائی، میرے دوستو، رزق حلال کھائیں۔ یار 2 لقمے مل جائیں نا، 10 لقمے حرام کے ملنے سے بہتر ہے 2 لقمے رزق حلال کے کھا کے شکر کر لیں۔ حدیث پاک میں نا، الطائم الشاکر کالصائم الصابر، فرمایا کہ کھانا کھا کر شکر کرنے والا ایسا ہے جیسے روزہ رکھ کے صبر کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ یار ہم دیکھیں تو صحیح، ہمارا دین کتنا پیارا ہے یار، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں، اتنی پیاری پیاری باتیں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ دیکھیں ہماری کیسی ذہن سازی ہوتی ہے یار اس دین کے اندر۔ تو خدا را تقوی اختیار کریں۔ پہلی چیز تقوی، حرام کو چھوڑ کر ہم نے حلال اختیار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حلال کو اختیار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حلال کو اختیار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حلال کو اختیار کرنا ہے۔ جب یہ تقوی مل گیا اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز اللہ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈو۔ اب دنیا میں بھی ہم وسیلے کے قائل ہیں کہ نہیں؟ کسی بندے نے کہنا کہ جا کے نا میرا ریفرنس دو نا،
ਅੱਛਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਿੜ ਜਾਣਾ, ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨਾ ਹਵਾਲਾ منہ چ لفظ بول لو, ریفرنس بول لو یا وسیلہ بول لو, تینوں دا مطلب ٹھیک کوئی ہے. یہ وہی بات ہے نا, آپ کسی کو کہہ دیں نا نان سینس, وہ اتنا فیل نہیں کرتا, اتنا محسوس نہیں کرے گا. آپ اس کو کہہ دیں نا بدتمیز تو محسوس کر جاتا ہے. بھائی لینگویج تو ایک ہی ہے, صرف لینگویج بدلی ہے, معنی تو ایک ہی ہے نا. نان سینس کہیں گے وہ اتنا فیل نہیں کرتا. بھائی انگلش میں آپ نے اس کو بدتمیز کہہ دیا, وہ اتنا محسوس نہیں کرے گا. ویسے بول کے دیکھیں بدتمیز, وہ محسوس کر جائے گا. تو اسی طرح سیم دیٹ بالکل ایسے ہی ہے یار, کہ ریفرنس لے لیں, حوالہ لے لیں یا وسیلہ لے لیں, تینوں کا معنی تو ایک ہی ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ کام میرے ریفرنس سے ہوا ہے, میرے وسیلے سے ہوا ہے. آپ کہہ دیتے ہیں میرا حوالہ جا کر دینا تو انشاءاللہ کام ہو جانا تیرا, فلانے بندے نے میرا حوالہ دیو. لوگ حوالے لکھ کے بھی دے دیں, پرچی لے آ جا میری, جا کے حوالہ دیں. چودھری صاحب, ملک صاحب, خان صاحب, فلانے نے کیا ہے, مخدوم صاحب نے آخیا ہے, لو حوالہ لو, کام ہو جانا. تو دنیا ہو یا آخرت ہو, حوالہ تو دینا پڑتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں بھی وسیلہ چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ ڈھونڈو. اور یہ وسیلہ دیکھیں, حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی صحیح, سنا بھی صحیح. امام حاکم نے بھی لکھا ہے, امام بیہقی نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا, لوگ کہتے ہیں جنت سے نکالا گیا, یہ لفظ بڑا عجیب سا ہے. یہ نہیں کہتے. جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف تشریف لے کر آئے, اللہ کے نبی ہیں, سید البشر ہیں, امام البشر ہیں, سید البشر ہیں. آپ کا مقام تو دیکھیں کہ جن سے بشریت کی ابتدا ہوتی ہے, وہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام سے وہ گناہ نہیں ہوا تھا, خطا بھی نہیں تھی, وہ لغزش تھی. ایک خطا اجتہادی سے کہا جاتا ہے, اور یہ گناہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا. انبیاء جتنے بھی ہیں یہ معصوم عن الخطا ہیں, انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اچھا بھائی انبیاء کیوں معصوم ہیں, ان کے بعد کوئی معصوم کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ میسنجر ہوتے ہیں, یہ پیغام رساں ہوتے ہیں, اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے والے ہوتے ہیں, اللہ کے احکامات ہم تک یہ پہنچانے والے ہوتے ہیں. انبیاء, اللہ کے نبی اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں. تو جو پیغام دینے والا ہے, جو پیغام اللہ سے لے کر ہم تک دینے والا ہے, اگر اس میں ہی خطا کا شبہ رہ جائے تو بتائیں پھر تو دین درم برم نہ ہو گیا, پھر تو دین کے اندر بہت ساری بگاڑ آ جائے گی, دین کے اندر بہت ساری خرابی آ جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم عن الخطا رکھا کہ یہ خطا کرنے سے معصوم ہیں, ان کے بارے میں خطا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. رہی بات حضور کے بعد صحابہ کی, اہل بیت کی, اولیاء اعظام کی, یہ جو ہے یہ معصوم نہیں ہوتے, یہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں. محفوظ کس کو کہتے ہیں؟ محفوظ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے خطا کرنا ممکن تو ہو, لیکن اللہ کی عطا سے وہ محفوظ ہو گئے ہیں, وہ خطا نہیں کر سکتے. یہ ہوتے محفوظ عن الخطا. معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی, آپ زمین پر تشریف لے آئے, روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ 300 سال تک روتے رہے. یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں, نیک لوگ جو کام ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے, یہ ان کے چھوٹنے پر بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دیکھیں عصر کی سنتیں رہ گئیں, عصر کی سنتیں غیر موقع رہ گئیں. سنتوں والے نبی نے خواب میں زیارت کرائی, کہا میر علی کیوں ہماری سنتیں آج چھوڑ دی. تو وہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے چھوٹنے پر بھی شرمندہ ہو جاتے تھے. جو کام چھوڑ دینا گناہ بھی نہیں ہے, ان چیزوں کے چھوٹنے پر بھی شرمندہ ہوتے تھے وہ لوگ, کیونکہ وہ ان کا کیلیپر بڑا ہائی تھا, ان کا مقام جو ہے بہت ہائی تھا. اس وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے چھوٹنے پر بھی شرمندہ ہو جاتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے. بالآخر آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ تو اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میری لغزش کو معاف فرما. اور اللہ نے معاف فرمایا. معاف فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا لولا محمد لخلقتک, کہ اے آدم اگر میں نے محمد نہ بنانے ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. وسیلہ نبی علیہ السلام کا کام آیا. امام بیہقی نے, امام حاکم نے لکھا اس روایت. اور آگے دیکھیں, ابن ماجہ سیاستہ کی ایک روایت ہے, کتاب ہے سیاستہ کی, اس کے اندر ایک روایت موجود ہے.
حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی ہے، نابینا، وہ حضور کی بارگاہ میں ہے، آ کر عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہ کی، لیکن اپنے غلام کو دعا کرنے کا طریقہ بتا دیا تاکہ قیامت تک کے لیے میرے غلام جتنے بھی ہیں یہ دعا کر کے فیض یاب ہوتے رہیں۔ حضور نے طریقہ دیا، حضور نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ سیاستہ کی معتبر کتاب ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھو، نفل پڑھنے کے بعد تم نے اللہ سے دعا کرنی ہے اور اس طرح دعا کرنی۔ حضور نے پوری دعا سکھائی، وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ وہ صحابی گئے جو نابینا تھے، انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعا سنیے گا، ابن ماجہ میں ہے، اور یہ وہ دعا جو حضور نے خود سکھائی ہے۔ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی رحمت ہیں، ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، ان کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے تیرے دربار میں متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ لتقضی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کہتے ہیں اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ تو اپنے محبوب کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب ہمارے پاس واپس لوٹے، گئے تو نبینا تھے، جب واپس آئے تو اللہ نے بینائی عطا فرما دی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کأنہ لم یکن بہ در قط، کہا کہ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ انہیں کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وسیلہ تھا حضور کا، واضح واضح الفاظ ہیں۔ 2 مرتبہ حضور کا وسیلہ پیش کر کے حضرت صحابی جو نابینا تھے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، 2 مرتبہ حضور کا نام کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے میری حاجت کو پورا فرما دے، میری حاجت کو پورا فرما دے، اور اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے ان کو آنکھوں کی بینائی عطا فرما دی۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز اللہ نے فرمایا وجاہدوا فی سبیلی، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوشش کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے، کوشش۔ اور یہ کوشش کے اپنے زاویے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں دنیا میں بھی کوشش کرتے ہیں نا کسی کام کے لیے، اور آخرت میں بھی کوشش کے مختلف زاویے ہیں، آپ جو مرضی زاویہ اختیار کر لیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا، تو آپ اس مسجد سے نکل گئی باہر، اور آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھی ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے، کئی مرتبہ واقعہ پڑھا ہوگا، کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی، اور وہ کھجور کا موسم نہیں تھا، وہ کھجور کا موسم نہیں تھا، آپ کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھی۔ جیسے ہی آپ بیٹھی تھیں آپ کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، اللہ کی بارگاہ میں کھانے کی التجا کر رہی تھی۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قرآن میں موجود ہے یہ آیت، فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے میری بندی یہ جو شاخ ہے، یہ جو ٹہنی ہے، اس کو تم ہلاؤ، تمہارے اوپر کھجور سے تازہ کھجوریں گریں گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر جو میں بات آپ کو موضوع کے اعتبار سے بتانا چاہ رہا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں، جو مالک بے موسمی کھجوریں لگا سکتا ہے وہ نیچے گرا بھی تو سکتا تھا، جو مالک بے موسمی کھجوریں لگا سکتا ہے وہ گرا بھی تو سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے فرمایا میری بندی تو ہلا۔ یہ سٹرگل ہے، یہ کوشش ہے۔ فرمایا کہ میری بندی تو ہلا، کہ حرکت تو کر، محنت تو کر، کوشش تو کر، تیرے اوپر تازہ کھجوریں میں پھینک دوں گا۔ انہوں نے ہلایا اور اللہ نے تازہ کھجوریں پھینک دی۔ وہ ایک شخص تھا نا، وہ جنگل سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، اس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں اور جنگل میں پڑی ہے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے لیکن پھر بھی صحت مند تھی۔ بندے نے کہا لے بھائی ہاتھ پیر ہی کوئی نہیں تے پھر بھی ہٹی کٹی، یہ کتوں کھاندی ہوئے گی؟ بندہ لوگ کے بہ گیا ایک سائڈ پہ۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شیر آیا، شیر نے ہرن کا شکار کیا ہوا تھا، شیر نے جو کھانا تھا کھا لیا، باقی جو ہے نا ہرن بچا ہوا لومڑی کے آگے پھینک دیا۔ لومڑی نے جناب راجی کے کھا لیا۔ اس نے کہا ہاں اس کو ایسے رزق مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہن میں بھی کوئی نہیں کمانا، بس اللہ جی اس لومڑی نو رزق دے سکدا جہدے ہاتھ پیر ہی کوئی نہیں تے مینوں بھی دے گا۔ وہ جا کے ایک غار چ بہ گیا۔ ایک دن لنگیا، دوسرا دن، تیسرا دن، غیب چ آواز آئی
बंदे हम तुझे यहाँ भी रिस्क देने पर कादिर हैं, बाहर निकल शेर बन लोमड़ी न बन। कि जिस तरह शेर बाहर निकल के स्ट्रगल करके अपने लिए भी कुछ कर रहा है, लोमड़ी के लिए भी कर रहा है, तो बाहर निकल कर एक अच्छा, देखे दो कैरेक्टर थे ना यहाँ पर, एक कैरेक्टर लोमड़ी का था और एक कैरेक्टर था शेर का। लोमड़ी वाला कैरेक्टर था बैठकर खाने वाला और शेर वाला था मेहनत करके खुद भी खाना दूसरे को भी खिलाना। अल्लाह ने वो जो मेहनत वाला कैरेक्टर था वो बताया, बंदे निकल, तू लोमड़ी ना बन, शेर बन के खुद के लिए भी कर दूसरों के लिए भी कर। तो ये मेहनत का अल्लाह ने हमें दिया, हम मेहनत करें। अच्छा, फिर मेहनत के अपने अपने जाविये होते हैं मुख्तलिफ। आप कोई जाविया मर्जी इख्तियार कर लें, आपकी मर्जी है, जिस जाविये को मर्जी आप चुन लें। वो खलीफा हारून रशीद के दरबार में ना एक शोभदे दिखाने वाला, कमालात दिखाने वाला, महारत वाला एक शख्स आया। आकर कहने लगा, खलीफा दरबार के लोगों को इकट्ठा करो, आज ऐसी महारत दिखाऊंगा सबकी अकलें दंग रह जाएंगी। उसने कहा है, चलो जी इकट्ठा करो। सब दरबारियों को इकट्ठा किया गया, दरबार भर गया। खलीफा हारून रशीद ने कहा, हाँ भाई दिखा, क्या तू आज अजूबा दिखाना चाहता है हमें? उसने जनाब दूर एक ना जाकर सुई गाड़ दी जमीन में, एक सुई गाड़ी, सुई गाड़ के दूर से एक सुई फेंकी। जैसे उसने वो दूर से सुई फेंकी, वो जो सुई जमीन पर लगी हुई थी उसके नाके में से निकल के चली गई। वो जो सुई का ऊपर वाला सुराख होता है, दूर से सुई फेंकी और वो दूसरी सुई के सुराख से निकल कर आगे चली गई। सारे जनाब महल के अंदर तालियां, तो जनाब वाह वाह की शोर व गुल शुरू हो गया कि क्या करतब है, ज़ाहिर है बहुत बड़ा कारनामा था कि सुई के नाके में से सुई गुजार देना। तो बादशाह कहने लगा अपने वजीर से, ऐसा करो इसको ना 10 दिनार भी दो और 10 कोड़े भी मारो। अब पूरा मजमा हैरान, बादशाह इनाम तो समझ में आता है कि इतना बड़ा अजूबा दिखा रहा है, तो ये कोड़े क्यों मारे जा रहे हैं? बादशाह ने कहा कि इनाम तो इसलिए बनता है कि इसने इतना बड़ा अजूबा कर दिखाया है, ठीक है, लेकिन इसको कोड़े इसलिए मार रहे हैं कि जिस काम पे इसने अपनी मेहनत सर्फ की है वो ना इसके भले का है ना अवाम उन्नास के भले का है। बताएं, सुई के नाके में से सुई गुजार देना, उम्मत को इसका क्या फायदा है कोई फायदा? कि भाई आप सुई के नाके में से सुई गुजार के देख लें तो आपको क्या मिलने वाला है, उसको क्या मिलने वाला है, उसने जो मेहनत लगा दी। तो मेहनत के भी जाविये होते हैं सरकार, वो जाविये इख्तियार करें कि जिससे आपको भी फायदा हो, उम्मत को भी फायदा हो, वो जाविये इख्तियार करें। ऐसे जाविये ना इख्तियार करें कि जिससे कोई किसी को कोई फायदा भी ना हो। तो अल्लाह जल्ला शान ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही। फरमाया कि पहली चीज तकवा इख्तियार करो, दूसरी चीज अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो, वसीला उसकी बारगाह तक पहुंचने का तलाश करो। तीसरी चीज फरमाया अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने के लिए कोशिश करो, स्ट्रगल करो, मेहनत करो। फरमाया जब ये तुम बुनियादी 3 उसूल अपना लोगे लअल्लकुम तुफलिहून, अल्लाह फरमाता है तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। काश कि हम ये 3 उसूल अपनी जिंदगी के अंदर अपना लें, अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। आज देख लें हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन पे हमें मेहनत करनी थी या हमने तकवा इख्तियार करना था। अब यकीन, छोटी छोटी बातें होती, यकीन कर लें। मैं एक जगह जा रहा था, 2 बंदे ना आपस में लड़ रहे थे, मैं उनके पास गया हुआ था उशर के लिए, सीधी बात है, क्योंकि ऐसे उशर लैंड वास्ते जट्टां को नहीं जाना होता। तो वो 2 बंदे ना आपस में लड़ रहे थे, तो मैं पूछा, मैं क्या खैर है, तुसी क्यों लड़न दे? वो कहता जी इसने ना वो हमारा पानी जो है ना चोरी इसने अपनी फसल में लगा लिए, वारी हमारी थी और इसने। मैंने कहा कैसे लगाया यार तुमने ये किया है? कहना जी साबित करो। अब उसने किस अंदाज में लिया था, वो पग डंडी थी ना, पग डंडी से नीचे उसने कहीं डंडा देकर ना, उसकी और दोनों की पग डंडी सांझी थी, नीचे से डंडा दिया, सुराख हो गया, वो नीचे से पानी उसकी फसल में जा रहा था और उसको कह रहा है जी, कहता है कि ये चूहे ने सुराख किया था इसलिए जा रहा है। वल्लाह आलम चूहे ने किया था, ये डंडे से किया गया, मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता था। लेकिन देखिए कैसे कैसे तरीकों से हम मतलब चोरियां करते हैं, फिर उस फसल में कहाँ बरकत आएगी यार। अगर हम ऐसा करते हैं तो, नहीं करते तो अच्छी बात है यार, नहीं करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस तरह का करैक्टर हम इख्तियार करते हैं तो बताएं कहाँ से अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं। जो चीज़ें हराम हैं, हमारे लिए ठीक ही नहीं, हम क्यों करते हैं? छोटी सी आराम सी चीज़ की खातिर हम अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा देते हैं, आखिरत को दाव पे लगा देते हैं। बड़ी मुश्किल है यार, यकीन कर लो, बड़ी मुश्किल है, यकीन कर लें। ये ज़िंदगी तो बिल्कुल थोड़ी सी है ना, आखिरत का सफ़र बड़ा लंबा है। फरमाया कि हशर का एक दिन 50,000 साल का होगा, एक दिन 50,000 साल का। तो ज़िंदगी हमारी क्या है, 50 साल, 45 साल, मैक्सिमम 60 के राउंड अबाउट घूम रही है। आप देख लें, वो जो पुराने बुजुर्ग थे वही 80-90 पे जा रहे हैं बस, उसके अलावा जो बाकी आने वाला आपके सामने ही है। 40 से मेरे ख्याल में 60 के राउंड अबाउट अमवात हो रही है। यहाँ तक है ज़िंदगी। ओ मेरे भाई यार, अभी वक्त है, हम अपने आप को संभालें,
مسجدوں میں آ جائیں, اللہ کے حضور جھک جائیں, اللہ کی عبادت کریں, اللہ کو راضی کریں, نماز نہ چھوڑا کریں. یار کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوڑیں. بس آئیں نیت کریں کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ.